बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ 14 जमाती इत्तेहाद है और एक तरफ अकेले इमरान खान है और इमरान खान सब पर भारी हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था एक ज़रदारी सब पे भारी, वो कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म और अब एक इमरान खान जो है वो सब पे भारी हो चुके हैं, सब पे हावी हो चुके हैं और इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो कि कामयाब नहीं होने पा रही। लोगों को घरों से उठाया भी गया, गिरफ्तार भी किया गया, मिन्नत समाजत भी की गई, ब्राइब भी किया गया, धमकियां भी दी गई, मुकदमे भी दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो नदारद रिजल्ट निकला है, जीरो। जिसको भी गिरफ्तार करते हैं वो साफ साफ कहता है कि मैंने इमरान खान के साथ वफादारी निभानी है और उन्हें धोखा नहीं देना। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त जाग चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि उनको उनका हक़ हुक्मरानी दिया जाए और उनकी पसंद की हुकूमत उनको दी जाए, ना कि ये कि मुसल्लत शुदा टोले को कंटिन्यू रखा जाए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। इसकी वजह कुछ और वजूहात भी इसकी हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला जो हैं इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है और जेल भरो तहरीक बुध को मेला सजेगा शाहराह कायद आज़म यानी कि माल रोड लाहौर पे ये मेला सजना है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी को 1 मार्च तक रोजाना 200 लोग जो हैं 200 पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तारियां देंगे। 200 रोजाना 22 फरवरी से सिलसिला शुरू होगा और 1 मार्च तक यानी 9 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें 6 रुकनी ग्रुप जो है पार्लिमान का वो भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के साबिक अरकान वो भी गिरफ्तारी देंगे। और 22 फरवरी को शाहराह कायद आज़म लाहौर में रखा गया है। 23 फरवरी को पेशावर में ये मेला सजेगा, 24 को रावलपिंडी के और 25 फरवरी को मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरांवाला, 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में कारकुनान जो है वो रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारियां देंगे। ये सिलसिला ये पहला फेज होगा और उसके बाद फिर अगला फेज आएगा। ये जेल भरो तहरीक एक सियासी टूल होता है, सियासी हिकमत अमली है और इस सियासी हिकमत अमली की वजह से प्रेशर डाला जाता है कि लोगों में खौफ ख़त्म किया जाता है और लोगों में खौफ ख़त्म हो चुका है। जो इस वक्त ज़ुबान पार्क लाहौर के बाहर इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया उसको मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के शहरी हैं मुल्क भर से आए हुए हैं और ज़ुबान पार्क में बैठे हैं और वो कहते हैं कि जनाब आए इमरान खान को गिरफ्तार करें और हमने इमरान खान को गिरफ्तार होने नहीं देना। ये सब कुछ हो रहा है और पैरेलल कुछ प्लानिंग भी हो रही है, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल प्लानिंग क्या हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट जो है वो बाहर आ रहा है और इस स्क्रिप्ट में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो एक बहुत बड़ी हर्डल है और वो बड़ी हर्डल है कि पाकिस्तान की अदलिया से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। किसी भी सूरत में पाकिस्तान की आला अदलिया किसी किस्म के अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रही और वो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती है और वो समझती है कि सुप्रीम अगर पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है तो ये ख़ास तौर पे वकला तहरीक के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के अंदर ये तब्दीली आई कि अब बहुत जल्द राम नहीं किया जा सकता ऑनरेबल जजेस को और उनको प्रेशराइज किया जाता है। और इसी दौरान एक जो ऑडियो स्कैंडल आया है मुबैना तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक ऑनरेबल जज के साथ, उस पे भी उसको किस तरीके से आगे लेके बढ़ना है मैं आपको बता दूं कि पहले भी आपको कुछ चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ, उसमें एडअप कर दूं कि अब उसको नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के ये हुक्म सादिर कर रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए ताकि ये मामला आगे बढ़े। और ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। ये इनफैक्ट एक मैसेज है, ये मैसेज है तमाम ऑनरेबल जजेस को कि जनाब आप अगर हमारे ग़ुलाम बनकर रहेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपने हमारे ग़ुलाम बन के नहीं रहना और हमारे रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करनी है तो फिर आपको इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मामला एक ऑनरेबल जज तक नहीं रुकेगा बल्कि उसके बाद ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लाहौर हाई कोर्ट से
اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جج جو ہیں وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے گفتگو ہیں کہ وہ ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جناب شریف فیملی کے خلاف بغاوت کرے گا، اور جب ایک دفعہ ایک خواہش کا اظہار کر دیا تو بس ہو گیا، جیسے جسٹس ملک قیوم مرحوم اور جسٹس راشد عزیز مرحوم نے کیا تھا کہ جناب انہوں نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو کو فل ڈوز دے دیں، تو انہوں نے فل ڈوز دے دی اور ان کو فل سزائیں دی۔ تو اب جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ بھیجے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہو چکی ہے، بہت ہی حساس نوعیت کی میٹنگ تھی، اور اس میں اس بارے میں فیصلے کیے گئے اور اس میں مشاورت کی گئی کہ یہ کیا کرنا چاہیے اور اس سلسلے کو کیسے روکنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو بھی ریکارڈ کرتا ہے، ٹیلی فون ریکارڈ کرتے ہیں، کالز ریکارڈ کرتے ہیں، یہ پرائیویٹ آدمی تو نہیں کر سکتا، یہ ہوتا ہے آفیشلی، اور یہ کسی اور کے پاس سہولت میسر نہیں ہے۔ کسی پرائیویٹ ادارے کے پاس، کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ آپ کے فون ٹیپ کر سکے، اور فون ٹیپ کر کے تو آپ کو ٹیپنگ کر کے تو وہ پھر آگے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی زندہ جاوید مثال قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہے، جو کہ آفتاب اقبال صاحب کو بھی بتا چکے ہیں، جو کہ مجھے بھی بتا چکے ہیں، جو کہ باقی لوگوں کو بھی بتا چکے ہیں کہ میرے پاس، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے پاس، میں خود ریکارڈنگ کرتا تھا، میرے پاس موجود ہے۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اس پہ بھی ابھی تک کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور جو اصل لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں نہیں دی جا رہی، بلکہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس ملک کا وزیر اعظم وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم کی کالز اور ان کی فیملی کی کالز، ان کی آفیشیل کالز ہی پبلک میں پھر رہی ہوں اور پبلک میں عام ہو چکی ہوں، اس ملک کی سیکورٹی کا حال آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہماری سیکورٹی کے ساتھ۔ پشاور میں ایک معاملہ ہوتا ہے، پشاور میں جو پولیس لائن کی مسجد میں ایک خودکش دھماکہ ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کے بعد، اس واقعے کے فوراً بعد ایک کمپین لانچ کی گئی، اور وہ تھی انتخابات ملتوی کرنے کی، اور گورنر خیبر پختونخوا بھی اور باقی بھی وفاقی حکومت بھی سارے اس پہ ٹوٹ پڑے تھے کہ جناب یہ تو اب تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، خیبر پختونخوا کے بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد کہا گیا پنجاب کے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ الیکشن ملتوی کرنے کی ایک گردان پڑھی جانے لگی، اس پہ پھر شور و غوغا بھی ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ انہی کے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا ادروائز میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کی طرف سے یہ باتیں آئیں، فوری طور پہ آئیں۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں، سندھ پولیس کے ساتھ، کراچی پولیس کے ساتھ کل واقعہ ہوا، اور خوفناک واقعہ تھا، اور اس میں 3 دہشت گرد مارے گئے، اور اس میں کچھ اسلحہ بارود بھی برآمد ہوا، اس میں ہمارے رینجرز کے ایک سب انسپیکٹر شہید ہوئے، پولیس کے 2 نوجوان شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس پہ نہ ہی مریم صاحبہ، کیونکہ اس وقت پشاور کا جب واقعہ ہوا تھا، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ صاحب، پتہ نہیں کون کون کہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب وہ 470 ارب روپے دیا گیا تھا پشاور میں، 10 سال سے ان کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی، حالانکہ 10 سال نہیں، 5 سال پہلے، اور 3.5 سال، 8.5 سال کی گورنمنٹ تھی، اور وہ سارا اس کا کیا کیا، اور وہ 470 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں، سی ٹی ڈی والے کدھر ہیں، فلاں کدھر ہے، یہ سارے کا سارا کریٹ کیا گیا سین۔ اور اس کے بعد پھر اے پی سی، اسی چکر میں اے پی سی بلانے کی بھی کوشش کی گئی، آل پارٹی کانفرنس، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ وہ اس کا بلانی تھی اے پی سی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، لیکن اس معاملات وہاں پہ کچھ اور طے کرنے تھے، بہرحال وہ نہیں ہو سکی، تو 470 ارب روپے کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ سندھ سے شرجیل محمد صاحب، سارے کے سارے خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں 8.5 سال حکومت رہی ہے، لیکن اس وقت تو کیئر ٹیکر تھے، اور ان کو تو گئے ہوئے ان کی عدم موجودگی میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ہوا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی شور و غوغا کیا گیا۔ اب کراچی میں ہوا ہے، کراچی میں ابھی تک میں نے کوئی سنا بیان، نہ ہی نواز شریف صاحب کا، نہ ہی شہباز شریف صاحب کا، نہ ہی کیئر ٹیکر جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے، نہ ہی کسی گورنر کا سنا، نہ ہی مریم صاحبہ کا سنا کہ جناب
سندھ سے حساب لیا جائے، پیپلز پارٹی سے 15 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں، 5 سال فیڈرل گورنمنٹ بھی رہی مکمل طور پہ، تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اور بالکل اسی طریقے سے وہاں پہ بھی پولیس چیف کے آفس میں گئے ہیں اور جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک ہے، یہ دوہرا معیار ہوتا ہے، اور دوہرا معیار اپنی پسند کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال جی، اصل معاملہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی درخواست دے دی گئی ہے، توہین عدالت کی درخواست دے دی گئی ہے، اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی ہے کہ یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی اور آنریبل جج کی، اس آڈیو ریکارڈنگ کے خلاف باقاعدہ طور پہ غور کیا جائے جی، اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ میں ایک اور بھی بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کافی دبے ہوئے تھے۔ وہ پریس کانفرنس جو کی ہے رانا صاحب نے بڑے دبے انداز میں کی ہے، کھل کر وہ گفتگو جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں کی۔ شاید ان کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہے، اور ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یہ آگے جا کے یہ بھی ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس آیا تھا تو اس وقت بھی ایف بی آئی نے تحقیقات کی تھیں، لیکن وہ تحقیقات کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ آنریبل ججز کو دبانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے دو کیسوں میں ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے جو ابھی بھی ویلڈ ہے۔ اس میں انہوں نے جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، تحریک لبیک کا، اس میں ایک آرڈر پاس کیا تھا، اور اس میں بہت ساری سوالات اٹھائے تھے۔ اسی طریقے سے جو کوئٹہ میں ہوا تھا وکلا پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا، اور بہت سارے وکلا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، بڑے نامور وکلا، تو اس پہ بھی تو ان کی بھی ایک ججمنٹ موجود ہے۔ تو لیکن ان کے خلاف جو تحقیقات ہوئی تھیں ان تحقیقات کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، تحقیقات کرنے کے عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس بھی ختم کر دیا تھا، وہ تحقیقات بھی ختم کر دی تھی، اور ایف بی آر کو بھی کی تحقیقات کو کہیں اور استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ تو یہ پہلے سے آرڈر موجود ہے۔ تو کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ بھی اسی طرح نہیں ہے کہ ایک طرف جس دن کیس آتا ہے اور اس کیس میں الیکشن کروانے کے معاملے پہ اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹیک اپ ہوتا ہے ایشو، چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا جاتا ہے، تو فوری طور پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ کام ہو گیا ہے، کچھ کر لیں، اور اس کے فوری بعد ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، اور پریس کانفرنس میں وہ آڈیو کال آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک سیدھا ایک چیف الیکشن کمشنر خاص طور پہ وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت سینٹر پوائنٹ ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں صدر مملکت کو بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی، اور ہر کسی کو جو بھی ان کے سامنے آتا ہے ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور وہ اس وقت سینٹر پوائنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں، اور سینٹر پوائنٹ پہ بیٹھ کے وہ سارے کے سارے چیزوں کو مینورنگ بھی ہو رہی ہے مبینہ طور پہ، اور انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں کیا ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہے تو سارا میلا فائڈی، بونا فائڈی تو نہیں ہے، نیک نیتی پہ مبنی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک جج کو نہیں بلکہ پوری عدلیہ کے آنریبل ججز کو یہ پیغام ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔